अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी हो सैयदा सफ़ीना मलिक। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उनमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, दिल के अमराज, कैंसर के अमराज, फालिज के अमराज तशवीशनाक हद तक आए रोज़ बढ़ रहे हैं। और इनमें से जो सबसे आम बीमारी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लोग लुक़्मा अजल बन जाते हैं, वो है दिल का मरज़। दुनिया में तकरीबन 17.5 मिलियन अफराद इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 3 लाख लोग इस बीमारी की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। और इस बीमारी से बचाने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे जो एक मसीहा होते हैं। आज हम बात करते हैं एक ऐसे मसीहा से, और वो मसीहा कौन है, पहले हम उनके बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। काबिलियत, महारत और एहसास जिम्मेदारी से कई जानों को बचाने वाला मसीहा डॉक्टर जुल्फ़िकार अली। डॉक्टर जुल्फ़िकार सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियों का मुहाफिज बन चुका है। मिलावट माफिया और शहरी बेएहतियाती के बायस अपने दिल की शरियानें बंद करवाते हैं, तो यही डॉक्टर जुल्फ़िकार है जो अपनी खूबसूरत तबीयत और हमदर्दाना मिजाज के साथ न सिर्फ इन मरीजों का मुअस्सर इलाज करते हैं बल्कि बगैर मशीनरी और ज़रूरी आलात के दिल के मरीजों को मौत के मुंह से बचा लेता है। मरीजों के मुताबिक डॉक्टर जुल्फ़िकार ने अपनी मदद आपके तहत बहुत से ऐसे आलात लिए हैं जिनसे न सिर्फ हार्ट अटैक के मरीजों को बचाया है बल्कि इस्लामाबाद तक पहुंचने में भी मदद फराहम की है। डॉक्टर जुल्फ़िकार और उनकी टीम की काबिलियत की वजह से बहुत से आला मनसब पर फाइज शख्सियात अपने दौरों के दौरान उनको अपने साथ रखने को तरजीह देते हैं। कोरोना की खौफनाक वबा के दौरान डॉक्टर जुल्फ़िकार और उनकी टीम ही थी जिन्होंने कई महीने अपने आप को अस्पताल और कोरोना के मर्ज में मुब्तला मरीजों के वक्फ कर लिया। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली की काबिलियत और उनकी पुरखुलूस शख्सियत का हर कोई गर्विता है। खूब सीरत और आला इखलाकी औसाफ के हामिल शख्सियत आज पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए हर दिल अजीज है। जी तो नाजरीन, आपने उनके हवाले से ये रिपोर्ट देख ली। अब हम बात करते हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार अली से, जो इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, गिलगित बल्तिस्तान में दिल के मरीज़ों की तादाद कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सैयदा सफ़ीना मलिक, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। अच्छा, आपने जो सवाल पूछा है कि गिलगित बल्तिस्तान में दिल के मरीज़ों की शरह कितनी है, तो मैं आपको बताऊं कि दिल के मरीज़ों की तादाद के हवाले से अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में कोई रिसर्च या डेटा मौजूद नहीं है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे और शरह कितनी है उसका फिर हम बता सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि गिलगित बल्तिस्तान में दिल के मरीज़ों की तादाद में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। ये पिछले 10-15 सालों में दिल के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और आए रोज़ इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। पहले गिलगित बल्तिस्तान के बारे में ख्याल था कि यहाँ दिल के अमराज या दिल के अमराज की वजूहात कम हैं, लेकिन दिल के अमराज की वजूहात भी इन 10-15 सालों में बढ़ गई हैं। दिल के अमराज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसमें मसलसल इजाफा हो रहा है। तो इनकी वजूहात हैं, वो आपके जो सवाल हैं उन सवालों में मैं उनका जिक्र ज़रूर करूँगा। और दिल के अमराज की बढ़ने की एक वजह जो ये है कि दिल के अमराज की तशखीस में भी इजाफा हो गया। लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। लोग अपना वर्कअप और चेकअप दिल के हवाले से ज़्यादा करने लगे हैं। इससे यह है कि बाज़ चीज़ें जो बीमारियां दिल की जो मख्फी थी वो स्क्रीनिंग की वजह से आया हो जाती है। इस वजह से भी दिल के अटैक के अलावा भी जो दिल की बीमारियां जो कि मख्फी होती हैं वो इन स्क्रीनिंग टेस्ट की वजह से
جیسے ہمارے یہاں فیسلٹیز میں ECG کے علاوہ ایکو کارڈیوگرافی ہے، ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ ہے جسے ہم ETT کہتے ہیں، وہ ایکسرسائز کر کے دل کے امراض کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ تو ان اسکریننگ ٹیسٹ کی وجہ سے ابھی بیماریوں میں کافی اضافہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تشخیص ہو کے دل کی بیماریاں سامنے آئی ہیں۔ اور ویسے سینے کی تکلیف اور یا لوگوں میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ امراض تو عموماً ہاسپٹلس میں آ جاتے ہیں، پھر ان کی ECG اور دوسرے بلڈ ٹیسٹ سے ان کی بیماریوں کا تشخیص کیا جاتا ہے۔ تو دل کے امراض میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، عموماً دیکھا گیا ہے کہ نوجوانوں میں بھی یہ مرض بہت زیادہ ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے گلگت بلتستان میں نوجوانوں میں اس مرض کی وجوہات کیا ہے؟ ایکچولی ایج ایک رسک فیکٹر ہے دل کی بیماریوں کے حوالے سے۔ یہ ایک بڑا رسک فیکٹر تھا، مطلب اولڈ ایج میں دل کے امراض میں اضافہ دیکھا جاتا تھا، اور خصوصاً اولڈ ایج میں ایج 60-65 پلس میں دل کی بیماری کسی بھی وقت ظاہر ہونا، سامنے آنے کے خدشات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس کو ایک رسک فیکٹر کے طور پر رکھا گیا تھا۔ لیکن اب بدقسمتی سے اولڈ ایج ایک رسک فیکٹر نہیں رہا، یہ کسی بھی ایج میں اسپیشلی لیس دین 60 ایئرس میں ہم نے تو مطلب 20 سے 30 سال کی ایج کے نوجوانوں میں اور 30 سے 40 سال کی ایج میں اور 40 سے 50 میں فریکوینٹلی ہارٹ کے مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم ان کی تشخیص کرتے ہیں، ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کی اینجیوگرافیز میں دل کی نالیوں میں تنگی ہوتی، پھر ان کو یا تو اسٹنٹ ڈال کے کھولا جاتا ہے یا پھر بائی پاس آپریشن کے ذریعے ان کا علاج کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تشویش والی بات ہے کہ کم عمر میں دل کے امراض میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور ہو رہا ہے مسلسل۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لائف اسٹائل کافی زیادہ چینج ہوئی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہیں۔ ہم جو ہمارے ینگ ایج میں اسٹوڈنٹ لائف میں پہلے ایک زمانہ تھا پیدل اسکول جاتے تھے، کوئی 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 کلومیٹر چل کے روزانہ صبح اسکول جانا آنا ایک ایکٹیویٹی تھی۔ پھر اسپورٹس اسپیشلی ہمارے جیل میں فٹ بال کا بڑا ٹرینڈ ہے اور شوق سے کھیلتے ہیں، اسپورٹس میں انوالو ہوتے تھے۔ پھر چراگاہوں میں مال مویشی لے کے جاتے تھے، ایک اسٹرینس ایکٹیویٹی تھی، ایکسرسائز اور واک ہوتی تھی، ٹریکنگ ہوتی تھی۔ جنگلوں میں جاتے تھے لکڑی لانے کے لیے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک فزیکل ایکٹیویٹیز تھی جو کہ آج کل ناپید ہو گئی، مطلب ہم بہت زیادہ عالم طلب ہو گئے ہیں۔ گاڑی میں آفس جانا، اسکول جانا، گاڑیوں سے واپس گھر آنا، پھر اپنا روٹین میں واک عموماً کوئی زیادہ سے زیادہ 10% لوگ کرتے ہوں گے 100 کے پیچھے، باقی مطلب لوگوں کی فزیکل ایکٹیویٹی واک ایکسرسائز بہت کم ہے۔ پھر ینگ ایج میں اور جو وجوہات ہیں، اسموکنگ ہیبٹس جو ہیں، مطلب اس کی وجہ سے دل کے امراض، بہت سارے امراض اسموکنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں، صرف دل کے نہیں، لیکن دل کے امراض کی ایک خاص وجہ اسموکنگ ہے۔ اس کے علاوہ آگے جا کے میں دوسرے آپ کے سوالوں میں یہ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ ڈائٹ ہیلدی نہیں ہے، ان ہیلدی ڈائٹ یوز کرتے ہیں مطلب ینگ ایج سے، تو اس وجہ سے ینگ ایج میں بیماریوں کا تناسب کافی حد تک بڑھ گیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، گلگت بلتستان میں ایمرجنسی کے لیے کوئی ایسے وارڈ موجود نہیں ہے یا کوئی ایسے اکوپمنٹ موجود نہیں ہے جس سے دل کے مرض میں مبتلا مریضوں کا علاج کیا جا سکے۔ آپ ایمرجنسی کے وقت دل کے مریضوں کو کیسے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں؟ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دل کا کوئی الگ ہاسپٹل ابھی تک فنکشنل نہیں ہے، لیکن گلگت کارڈیاک ہاسپٹل ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، اس کی بلڈنگ تیار ہے، اس میں فنیشنگ کا کام چل رہا ہے۔ باقی ایکوپمنٹس پرچیزنگ والا
کام بھی ابھی الحمدللہ شروع ہو گیا ہے. اور پھر تیسرا اس کا جو سیگمنٹ ہے HR، تو HR والا کام ابھی رہتا ہے، HR اپائنٹ ہونے. باقی جو ہاسپٹلس ہیں ہمارے گلگت کے اندر، پروونشل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے PHQ میں، جہاں میں 2016 سے میں نے یہ ہاسپٹل جوائن کیا ہے، تب سے میں سروسز دے رہا ہوں. اسی طرح ریجنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جیسے سٹی ہاسپٹل کہتے ہیں، وہ بھی گلگت شہر کے اندر موجود ہے. باقی ہلکا پھلکا جو ابتدائی تشخیص کے لیے ECG اور انیشل اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ چلاس ہاسپٹل میں اور ساتھ میں اسکردو ہاسپٹل میں بھی ہیں. باقی دل کے مریض جب ہاسپٹل میں آتے ہیں، ایک تو اچانک ہارٹ اٹیک کے ساتھ، سینے میں شدید درد، دباؤ، بوجھ، گٹھن کے ساتھ ہاسپٹلس کی ایمرجنسی میں آتے ہیں. وہاں ان کی ECG کے ذریعے اور کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ان کی تشخیص کرتے ہیں. ہم ان کو اٹیک ہوا تو ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں. ابتدائی علاج میں اگر ہارٹ اٹیک کا کوئی مریض آ جائے، وہ تکلیف شروع ہونے کے بعد جتنا جلدی آ جائے تو اس وقت جو علاج ہوتا ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک انجیکشن ہوتا ہے جسے اسٹرپٹوکائنیز کہتے ہیں، SK. یہ انجیکشن کے ریزلٹس اگر پیشنٹ درد شروع ہونے کے 1 گھنٹے 2-3 گھنٹے کے اندر آ جائے نا، تو اس کے ریزلٹس اینجیوپلاسٹی مطلب سٹنٹ ڈالنے کے برابر ہیں. یہ جو دل کے نالی کے اندر کلاٹ بن کے اٹیک ہوتا ہے، اس کلاٹ کو یہ ٹیکا پگھلا کے اس کو کھول دیتا ہے اور اس سے آگے خون کا بہاؤ اسٹیبلش ہوتا ہے. تو ہم پھر ان مریضوں کو 2-3 دن 4 دن جب تک وہ سٹیبل نہیں ہوتے ہیں وہ انجیکشن لگاتے ہیں. اور بھی جو میڈیسنس ہیں اور انجیکشنس ہیں وہ ان کو لگاتے ہیں. جب پیشنٹ صحیح طرح سٹیبل ہو جاتا ہے، سفر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو ان کو پھر ہم ڈاؤن کنٹری بھیجتے ہیں اینجیوگرافی. اور فردر اینجیوگرافی کے بعد جو بھی سٹنٹ ڈالنے والی بیماری ہو تو وہ سٹنٹ ڈالتے ہیں. اگر سٹنٹ ڈالنے والی بیماری نہیں ہو، آپریشن والی بیماری ہو تو پھر آپریشن ہوتا ہے. یا پھر بعض دفعہ نہ سٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے نہ بائی پاس آپریشن کی، وہ ان کو دوائیوں پہ ہی رکھتے ہیں. تو انیشل جو کنزرویٹو ٹریٹمنٹ ہے وہ ساری ہمارے پاس الحمدللہ اویلیبل ہے. ہم مریضوں کا علاج کرتے ہیں. اور باقی کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو OPD میں آتے ہیں. OPD میں سینے کی تکلیف ان کو ایکٹیویٹی کے ساتھ، ایکسرسائز یا واک کے ساتھ، روٹین ایکٹیویٹیز میں سینے کا درد ہونا، دباؤ، بوجھ، گھٹن، دل کی دھڑکن تیز ہونا، سانس ہونا، ان علامات کے ساتھ آتے ہیں. پھر ہم ان کا OPD بیسس میں ورک اپ کرتے ہیں، ECG کرتے ہیں. ECG نارمل آ جائے تو پھر ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں، ETT، وہ کرتے ہیں. اس میں مریض کو مشین کے اوپر دوڑاتے ہیں. کسی مریض کو دل کی نالیوں میں تنگی ہو تو ایکسرسائز میں اس تنگی سے آگے بلڈ فلو جو ڈیمانڈ ہے اس حساب سے کم ہوتی ہے، تو پھر مریض کو ایکسرسائز میں تکلیف بھی ہوتی ہے، پھر ECG میں چینجز بھی آتی ہیں. ہم اس طرح تشخیص کر کے ان کو اینجیوگرافی کے لیے بھیجتے ہیں. بعض دل کی بیماریاں صرف کولیسٹرول جم کے ہارٹ اٹیک ہونا نہیں، کچھ کافی بیماریاں ایسی ہیں کہ جو کہ بچوں میں پیدائشی ہوتی ہیں، دل کے سوراخ. اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ دل کے والز متاثر ہوتے ہیں، جو کہ کم عمر میں، بچوں والی عمر میں گلے کے انفیکشنز، ان کا پراپر اگر علاج نہ کروایا جائے تو پھر وہ انفیکشن دل کے والز میں بھی ہو جاتا ہے اور وہ والز آہستہ آہستہ خراب ہوتے ہیں، ان میں یا لیکیج آتی ہے یا تنگی آتی ہے. تو پھر اس سے بھی مریضوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے. یہ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، جسم میں سوجن ہوتی ہے. پھر ان کو ایکو ٹیسٹ کے ذریعے ان کی تشخیص کر کے ان کو پھر دوائیوں پہ ڈال دیتے ہیں. اور آگے اگر وہ والز بعض
والوز کی تنگی بغیر آپریشن کے ہوتی ہے. بہت سارے جو والوز کی بیماریاں ہیں ان کے لیے آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کو ہم نیچے ریفر کرتے ہیں. بچوں کے پیدائشی نقائص کے لیے بھی نیچے ڈاؤن کنٹری ریفر کرتے ہیں. وہاں بہت سارے بچوں کے جو پیدائشی نقائص ہوتے ہیں دل کے، وہ بغیر آپریشن کے اینجیوگرافی کے ذریعے ان کے سوراخ بند کرتے ہیں، یا کوئی وال میں تنگی ہو تو اس کو کھولتے ہیں، اور پھر کافی کچھ جو پیدائشی امراض ہیں بچوں کے، وہ اس میں بھی آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ دل کا مرض جو ہے یہ غیر صحت بخش کھانا کھانے سے ہوتا ہے یا یہ موروثی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دل کے امراض کی وجوہات جسے رسک فیکٹرز کہتے ہیں. ان رسک فیکٹرز میں کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ موڈیفائیبل ہیں. موڈیفائیبل مطلب ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ان رسک فیکٹرز کو جن کی وجہ سے دل کے امراض لاحق ہوتے ہیں. اور کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو ان موڈیفائیبل ہیں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. یہ نیچرلی کچھ ایسے فیکٹرز ہیں. ان ان موڈیفائیبل جو نیچرل رسک فیکٹرز ہیں، وہ ان میں ایک تو ہم نے پہلے عمر کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، ایج، جن کو ہم موڈیفائی نہیں کر سکتے ہیں. بڑھتی عمر کے ساتھ دل کے امراض کا خدشہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. حالانکہ اب کم عمر میں بھی دل کے امراض کافی حد تک بڑھ گئے ہیں، لیکن جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے ان میں دل کے امراض کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دل کے امراض کا تناسب زیادہ عمر میں بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں. دوسرا پھر انہیریٹڈ یا جینیٹکس، جیسے آپ نے کہا کہ موروثی مرض نہیں ہے دل کے امراض کی وجہ موروثی تو نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ان موڈیفائیبل رسک فیکٹر ہے، نیچرل رسک فیکٹر، جس کو انسان خود موڈیفائی نہیں کر سکتا ہے. یہ آپ کے انسسٹر سے مطلب ٹرانسمٹ ہوتا ہے والدین سے اولادوں میں، اور جن کے والدین میں دل کا یہ مرض ہو، اسپیشلی دل کی نالیوں میں تنگی اور ہارٹ اٹیک، اور یہ مرض پھر بچوں میں بھی کم عمر میں ہونے کا ان کی اولادوں میں بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے. تو جینیٹکس یا موروثی دل کے امراض کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. پھر جینڈر کہتے ہیں، جیسے ہم میل اور فیمیل، مردوں میں دل کے امراض کی شرح اور تناسب بہت زیادہ ہے خواتین کے حساب سے. خواتین میں دل کے امراض، اسپیشلی یہ جو ہارٹ اٹیک اور دل کی نالیوں کی تنگی والی بیماری، جب تک ان کی تولیدی لائف ہوتی ہے، مطلب 40-45 تک جب بچے ہوتے ہیں، تب تک مطلب ان کو ایک پروٹیکشن ہے نیچرلی. تب اس عمر میں 45 سال کی عمر تک خواتین میں دل کے امراض، خصوصاً دل کے اٹیک والے امراض بہت کم ہوتے ہیں. لیکن جب 50 سال سے اوپر عمر ہوتی خواتین کی، تو پھر یہ جو دل کی نالیوں میں کولیسٹرول کا جمنا، چربی کا جمع ہونا، پھر ہارٹ اٹیک ہونا، یہ امراض خواتین اور مردوں میں 50 سال کی عمر کے بعد برابر ہو جاتے ہیں. پھر کچھ موڈیفائیبل رسک فیکٹرز ہیں. موڈیفائیبل مطلب جن کو ہم، ان رسک فیکٹرز کو جو دل کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کو کم کر سکتے ہیں. ان رسک فیکٹرز میں شوگر ہے. شوگر کے امراض بھی ہمارے پوری دنیا میں، پاکستان میں اور GB میں بہت زیادہ یہ مرض بڑھ رہا ہے. ایک بہت بڑی وجہ ہے دل کی نالیوں میں تنگی اور ہارٹ اٹیک کا سبب بننا. تو شوگر، اس کو ہم پرہیز کے ساتھ، فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ اور ادویات کے ساتھ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس فیکٹر کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. دوسرا جو موڈیفائیبل رسک فیکٹر ہے، بلڈ پریشر ہے. بلڈ پریشر کو بھی آپ احتیاط کر کے، نمک کم کر کے،
موٹا گوشت، چکنائی، تری کی آئلی چیزیں کم کر کے، واک کر کے، فزیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی طرح اسموکنگ ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے تو سگریٹ وہ یکدم نہیں تو آہستہ آہستہ کم کر کے ڈیلی یا ویکلی نمبر آف سگریٹس کم کر کے اس کو ترک کر دے، تو یہ بھی ایک موڈیفائبل رسک فیکٹر ہے. اسی طرح خون کے اندر چکنائی جسے ہم کولیسٹرول کہتے ہیں اس کا بڑھ جانا یا بلڈ فیٹ، اس کو بھی آپ چکنائی، تری، گھی، آئلی چیزیں، بیف اور فاسٹ فوڈس، بیکڈ فوڈس، ان سے احتیاط کر کے، واک کر کے، فزیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے، ایکسرسائزز کے ذریعے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. یہ بھی موڈیفائبل رسک فیکٹر ہے. اسی طرح موٹاپا ہے. موٹاپا بھی یہی ہے کہ آپ ڈیلی واک کریں 30 سے 60 منٹ، ہفتے میں کم از کم 5 دن، نہیں تو ایک ہفتہ پورا ڈیلی واک کریں. پھر یہیں فیٹ اور چربی بڑھانے والی چیزوں سے، چکنائی سے، آئلی چیزوں سے، بیف سے احتیاط کریں. تو یہ اس فیکٹر پہ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کولیسٹرول اور دل کے یا خون کے اندر چربی کی مقدار کو کنٹرول کر کے دل کے امراض سے بچا جا سکتا ہے. اور سیڈنٹری لائف اسٹائل، یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے. سیڈنٹری لائف اسٹائل سے دل کے امراض، اس میں شوگر، بی پی، موٹاپا، بہت ساری بیماریاں جنم دیتی ہیں سیڈنٹری لائف اسٹائل سے. تو اس لیے فزیکل ایکٹیویٹی، ڈیلی واک اگر پاسبل ہو تو، ایکسرسائز اور ڈائٹ کنٹرول کر کے، یہ سارے رسک فیکٹرز کو موڈیفائی کر کے، ان رسک فیکٹرز کو کم کر کے، ان کو کنٹرول کر کے ہم دل کی بیماریوں کی شرح میں کمی لا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، نجی سطح پر اگر کوئی وارڈ بنوانا چاہے تو اس پر کتنے خرچہ ہو سکتا ہے اور ان کے لیے کس طرح کے مشینری کی ضرورت ہوتی ہے؟ اچھا، دل کا جو ہاسپٹل ہوتا ہے نا، اس میں 2 چیزیں لازم ملزوم ہیں. ایک تو کیتھ لیب کہتے ہیں، جسے اینجیوگرافی کرتے ہیں جس میں، اور اینجیوگرافی کے ساتھ ان میں اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے، سٹنٹ ڈالتے ہیں. تو کیتھ لیب کے ساتھ ساتھ یہ ریکمینڈڈ ہے انٹرنیشنلی پوری دنیا میں کہ کارڈیک سرجیکل بیک اپ بھی ساتھ ہونا چاہیے. مطلب ہارٹ کی اگر سرجری کی ضرورت پڑے تو وہاں پہ کارڈیک سرجن بھی ہو، کارڈیک آپریشن تھیٹر بھی ہو. تو ہاسپٹل کے اندر یہ دونوں سیٹنگز کا ہونا لازمی ہے، کیتھ لیب اور کارڈیک آپریشن تھیٹر، انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ پلس کارڈیک سرجن. تو ایک ہاسپٹل کے اندر یہ دونوں فیسلٹیز کا ہونا لازمی ہے ایک کارڈیک ہاسپٹل کو رن کرنے کے لیے. اگر کوئی مریض ہاسپٹل آتا ہے تو اس کو اینجیوگرافی پہلا سٹیپ ہے. اینجیوگرافی میں اگر آپریشن کی بیماری نکلے تو وہ پھر کارڈیک سرجری کی طرف ریفر کرتے ہیں. اگر اینجیوپلاسٹی ہو، سٹنٹ والی بیماری نکلے تو اس میں پھر مریض اور اس کی فیملی سے ڈسکس کرنے کے بعد، ان کی ولنگنس کے بعد مطلب اس کو سٹنٹ ڈالتے ہیں اسی اینجیوگرافی کے پروسیجر کے دوران ہی. تو یہ پرائیویٹ کوئی اگر چاہے تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. اب جو فریش مشینز ہیں، چھوٹی موٹی ہے، جو ای سی جیز اور اس کے بعد ایکو ای ٹی ٹیز، ان کی نہیں بات کر رہا ہوں. ایون ابھی تو ایکو ای ٹی ٹیز، یہ مشینیں بھی 50 لاکھ 1 کروڑ تک کی ایکو ای ٹی ٹی کی مشینیں ہیں. جو اینجیوگرافی کی مشین ہے وہ ظاہر سی بات امپورٹ کرنی ہوتی، باہر سے آتی ہیں. اب باہر سے آپ جب خریدیں گے تو وہ تو آپ نے ڈالر میں پے کرنا ہے. ڈالر آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر ابھی کسی زمانے میں مناسب تھا، لیکن اب تو 250 سے اوپر $1 پاکستانی 250 سے اوپر روپیز کے برابر ہے.
تو اچھی خاصی مطلب ایک مشین کی کاسٹ پڑتی ہے، کم از کم نئی مشین لے لیں تو کم از کم 20 سے 25 کروڑ کی ایک اینجیوگرافی کی مشین آتی ہے۔ پھر آپ آپریشن تھیٹر اسٹیبلش کریں گے، کوئی ماڈولر آپریشن تھیٹر ہو تو اس کے بھی بہت زیادہ اخراجات ہیں۔ تو یہ یا تو کوئی پرائیویٹ بہت بڑا ایک ادارہ ہو، جیسے یہاں گلگت میں ہمارے آغا خان ہاسپٹل ہے، وہ یہ سٹیپ لے سکتے ہیں کہ کارڈیک سرجیکل سیٹ اپ بھی اسٹیبلش کریں، ساتھ میں انٹرونشنل کارڈیالوجی کے لیے کیتھ لیب لگائیں، اور پھر انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ پلس کارڈیک سرجن دونوں کی فیسلٹی ہو، اور کیتھ لیب اور آپریشن تھیٹر ہو، تو پھر یہ چیزیں یہاں آرام سے چل سکتی ہیں۔ باقی پرائیویٹلی اس کو اسٹیبلش کرنا، رن کرنے میں کافی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور پھر انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو اس کی ضروریات ہیں، جو انٹرنیشنل ریکمنڈیشنز اور گائیڈ لائنز کے حساب سے ان ڈیمانڈز کو فلفل کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ اگر ایک پیشنٹ کی اینجیوگرافی کرتے ہیں، اینجیوگرافی اور سٹنٹ ڈالنا ہے جسے اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں، پوری دنیا میں آلدو کمپلیکیشن بہت کم ہے، لیکن لیس دین 1% یا اپ ٹو 1% پوری دنیا میں ایکسیپٹڈ کمپلیکیشنز ہیں۔ تو اگر 100 کے پیچھے ایک مریض یا 1 سے 5 مریضوں کو کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے ڈیورنگ پروسیجر، تو وہ کمپلیکیشن کو ٹیکل کرنے کے لیے کارڈیک سرجیکل بیک اپ کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے ہاسپٹل میں اینجیوگرافیز اور اینجیوپلاسٹیز کر رہے ہیں جہاں پہ کارڈیک سرجیکل بیک اپ موجود نہیں ہے، تو آپ کے نزدیک کوئی اور ہاسپٹل اتنا نزدیک ہو کہ آپ ہاف آور کے اندر اس ہاسپٹل میں پیشنٹ کو پہنچا سکتے ہیں، تو پھر بھی آپ صرف کیتھ لیب اور اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی انسٹال کر سکتے ہیں ایک ہاسپٹل میں۔ بوقت ضرورت آپ اپنے مریض کو دوسرے قریبی ہاسپٹل جس آدھا گھنٹے کے ڈسٹینس میں ہو، وہاں آپ اپنے مریض کو بھیج سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، تو پھر آپ صرف کیتھ لیب اور اینجیوگرافی مشین لگا کے مطلب اینجیوگرافیز اینجیوپلاسٹیز اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ باقی دونوں چیزیں ایک ہی سیٹ اپ میں ہوں تو ہمارے یہاں تو مطلب آپ کے پاس الٹرنیٹ کوئی فیسلٹی تو ہے نہیں بالکل، نہ گورنمنٹ لیول پہ نہ نجی لیول پہ ابھی تک اسٹیبلش کوئی کارڈیک سیٹ اپ ہے ہی نہیں جس میں کیتھ لیب بھی ہو، اینجیوگرافی مشین بھی ہو، ساتھ میں کارڈیک سرجری ڈپارٹمنٹ اور آپریشن تھیٹر بھی ہو، اور کارڈیک سرجن بھی ہو۔ تو یہ دونوں چیزوں کا ہونا لازمی ہے ایک ہی ہاسپٹل کے اندر، یا ایک ہاسپٹل کے اندر نہیں ہے تو دوسرا ہاسپٹل جو نزدیک ہو، کم از کم آدھا گھنٹے میں آپ وہاں پہنچ سکیں، مریض کو پہنچا سکیں، پھر آپ یہ کارڈیک پروسیجرز اینجیوگرافیز اینجیوپلاسٹیز اور بائی پاس آپریشن شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر اس کے لیے گورنمنٹ لیول پہ یا پھر آلریڈی کوئی پرائیویٹ ادارہ جو اسٹیبلش ہو وہ یہ سیٹ اپ لے سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو آغا خان ہاسپٹل کا ذکر کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا گلگت بلتستان میں کھانا غیر معیاری ہے جس وجہ سے وہاں دل کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے؟ جی، اس میں بالکل شک ہی نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، لائف اسٹائل کافی چینج ہو گئی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوئی ہے، ہم آرام پسند اور آرام طلب زیادہ ہو گئے ہیں، واک ایکسرسائزز کم ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے دل کے امراض کے بڑھنے کا خدشہ کافی حد تک بڑھ گیا ہے، اور روز بروز دل کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا ایک بڑا فیکٹر میں نے ذکر کیا تھا کہ غیر معیاری خوراک ہے۔ غیر معیاری خوراک کا مقصد یہ ہوا کہ جو آئلس ہم یوز کرتے ہیں، ان آئلس کا معیار موضوع نہیں ہے، مطلب پتہ نہیں اس میں کیا کیا مطلب چیزیں فیٹس مکس ہوتی ہیں، بیڈ فیٹ جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں، جو مضر چربی ہوتی ہے، کولیسٹرول، فیٹی ایسڈز،
سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ، یہ ان آئلس میں ان کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خون میں پھر یہیں چکنائی اور کولیسٹرول، بیڈ فیٹ، اس کا تناسب اور مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پھر دل کی نالیوں میں اور مختلف جسم کے اعضاء کی خون کی نالیوں میں یہ چربی اکٹھی ہوتی، جمع ہوتی، نالیوں میں تنگی ہوتی، پھر دل کے امراض اور ہارٹ اٹیک کے مرض بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ تو غذا غیر معیاری ہو تو اس میں آپ کا ایک حل یہی ہے کہ آئلس، جو کوکنگ آئلس آتے ہیں، آپ ان کو کا یوز منیمائز کریں، بالکل کم مقدار میں استعمال کریں، یا پھر جو کچھ اتھینٹک آئلس ہوتے ہیں، جیسے ہم یہ نٹ آئل ہے، اخروٹ کا جو تیل ہوتا ہے، اخروٹ، یہ اس میں گڈ فیٹ ہوتی ہے، پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس ہوتے ہیں، یہ ہیلدی کوکنگ آئلس ہیں، مطلب آپ اس آئل کو یوز کریں اور باقی فزیکل ایکٹیویٹی کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، لوگوں کو دل کے مرض سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ عوام کو میرا پیغام یہ ہے کہ دل کی بیماریوں کی وجہ سے، خصوصاً ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جو اموات کی شرح ہے وہ پوری دنیا میں یہ ایک لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے، دل کی بیماری اور ہارٹ اٹیک۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے اپنی فزیکل ایکٹیویٹی، واک کو روٹین بنانا ہے۔ ہفتے میں ڈیلی واک کریں تو کم از کم 30 منٹ، اور 30 منٹ سے 1 گھنٹے تک ہفتے کے 7 دنوں میں واک کرنا چاہیے، یہ ریکمینڈڈ ہے۔ اگر ہفتے میں 7 دن نہیں کر سکتے تو کم از کم 5 دن۔ اور جو فزیکلی ایکٹیو ہیں، فٹ ہیں، وہ اگر 7 دن ٹائم نہیں نکال سکتے تو ہفتے میں 4 دن ایکسرسائز کریں، وہ پھر سفیشینٹ ہوتا ہے۔ مطلب آپ اگر ہفتے میں 7 دن روزانہ واک نہیں کر سکتے ہیں، اور اپنے غذا کو ہیلدی بنائیں، ہیلدی غذا استعمال کرنا چاہیے، سبزیاں، پھل فروٹ زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ جو کوکنگ آئلس آتے ہیں ان کا استعمال کو بالکل منیمائز کریں، بالکل کم کریں۔ اگر آپ کے پاس دیسی اپنا قدرتی طور پہ اخروٹ کا تیل دستیاب ہو تو وہ سب سے اچھا ہے۔ کوکنگ آئلس میں اولیو آئل وغیرہ بہتر ہیں۔ باقی آئلس اگر بہت مجبوری ہے تو آپ اپنے سالن، سبزیوں میں پکانے کے لیے بالکل معمولی مقدار تیل کی ہو، اس سے کوکنگ کریں۔ باقی جو سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ، تمباکو نوشی دل کے امراض کے علاوہ اور بہت ساری بیماریاں جس میں کینسر ہے، دمہ ہے اور قسم قسم کی بیماریاں اس تمباکو نوشی کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر جنم لیتی ہیں۔ تو یہ ہارٹ اٹیک کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو اسموکنگ کرنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ سگریٹ کا استعمال کم کریں۔ ویسے بھی اب تو اس کے اوپر اتنے ٹیکسز لگے ہیں، کافی مہنگی ہو گئی سگریٹ بھی۔ تو اب چلو، یہ مہنگائی کا ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ سگریٹ استعمال کرنے والا شاید اس مہنگی سگریٹ کی وجہ سے مطلب شاید سگریٹ کا استعمال کم کریں، اور یہ کم کرنا چاہیے۔ یک دم بند نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ڈیلی 1 دانہ کم کریں۔ آپ اگر دن میں 20 دانے پیتے ہیں تو ایک دن 1 دانہ کم کریں، 19 پی لیں، اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اس طرح 1 دانہ پر ڈے کم کرتے ہوئے جائیں گے تو آپ کسی مہینہ 2 مہینے میں جا کے بالکل 0 پہ آ سکتے ہیں سگریٹ کے استعمال پہ۔ یا سگریٹ کم کرنا یا چھوڑنے کی وجہ سے اس کی طلب بڑھ جاتی ہے،
یا اس کے مضر اثرات آتے ہیں تو اس کے لیے الٹرنیٹ سولوشنز ہیں. سگریٹ چھوڑنے کے بعد اس کی ریپلیسمنٹ تھراپیز ہوتی ہیں، وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں دنیا کی. تو نکوٹین پیچز ہیں، نکوٹین گمز آتی ہیں، نکوٹین پاؤچز آتی ہیں، تو وہ یوز کریں اور سگریٹ کا استعمال ترک کریں. اسی طرح جن حضرات میں بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری ہے، اب شوگر اور بلڈ پریشر بہت بڑی وجوہات ہیں دل کی بیماریوں کی اور ہارٹ اٹیک کی، تو ان کے لیے آگے میں نے یہ سارا ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے کہ بی پی ہے تو آپ نمک کا استعمال بہت کم کریں. ہمارے ادھر نمک کا استعمال بہت زیادہ ہے، اسپیشلی گلگت بلتستان میں نمک کا استعمال بالکل کم کریں. اور چکنائی، تری، آئلی چیزیں، بڑا گوشت سے احتیاط کریں. واک کریں، بی پی کو کنٹرول رکھیں، اس وجہ سے دل کے امراض کم ہوں گے. شوگر جن کو ہے وہ میٹھا سے احتیاط کریں. چاول اور گندم کی روٹی بھی ذرا استعمال کم کریں، بالکل ترک نہ کریں، لیکن جتنا آپ استعمال کرتے ہیں اس سے ہاف کریں. اور واک اور فزیکل ایکٹیویٹی سے بھی شوگر بہت اچھی کنٹرول ہوتی ہے احتیاط اور دوائیوں کے ساتھ. تو یہ شوگر اور بی پی کو کنٹرول کریں گے تو الٹیمیٹلی دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جائے گا. اور فزیکل ایکٹیویٹی کو اپنا روٹین بنائیں. ڈیلی واک کے لیے ٹائم نکالیں، آدھا گھنٹہ کم از کم ہو، اگر ڈیلی کریں ہفتے میں تو سفیشینٹ ہے. اور جو نوجوان ہیں وہ اسموکنگ ترک کریں، فزیکل ایکٹیویٹی، ایکسرسائز، اسپورٹس میں انوالو رہیں، یہ دل کے لیے پروٹیکٹیو ہے. اسی طرح ہیلدی ڈائٹ استعمال کریں، نیچرل سبزیاں اور پھل فروٹ استعمال کریں. یہ فاسٹ فوڈس، بیکڈ فوڈس، بیکری کی چیزیں، ان چیزوں کا استعمال بالکل کم کریں، ترک کریں، کم کریں. اور فزیکل ایکٹیویٹی کو اپنا لائف کا حصہ بنائیں. آپ نے ڈاکٹر ذوالفقار علی کی مفید باتیں سن لی. اگلے پروگرام میں ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے. تب تک کے لیے خدا حافظ.